अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का पीटीआई से दिल भर चुका है और पहले भी उन्होंने 2 मरतबा पीटीआई से राहें जुदा करने की कोशिश की थी, लेकिन इस मरतबा लग रहा है कि उनकी नीयत और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पीटीआई के साथ किसी भी तरीके से कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि लंदन जाकर उन्होंने दिल की भड़ास निकाली। और अगर हम उनकी मजमूई तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका अगर मैं चंद लफ्ज़ के अंदर उसका अहाता करूँ तो वो सिर्फ ऐसे ही है जैसे पंजाब में कहते हो यार मनु कित्थे फंसा देता है। क्योंकि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब का ये कहना है कि मैं गवर्नर का ओहदा लेना नहीं चाहता था, क्योंकि जब पीटीआई की गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई तो उस वक्त मैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान का मेंबर था और मुझे सेनेट की रुकनीत से इस्तीफ़ा देकर आना पड़ा पंजाब में, और पंजाब में आकर गवर्नरशिप संभालनी पड़ी। लेकिन मुझे बाद में मालूम हुआ कि ये जो ओहदा है ये बिल्कुल रस्मी किस्म का ओहदा है और इसके अंदर मैं कोई भी काम नहीं कर सकता, डिलीवर नहीं कर सकता है। इनफैक्ट पार्टी ने मुझे ये ओहदा देकर साइड लाइन कर दिया था, मैं नुकरे लाता सी, और इस नुकरे लगने की नतीजे में मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे जो नवाज शरीफ साहब के टेन्योर के अंदर उन्होंने गवर्नरशिप को संभाला था, बाद में फिर गवर्नरशिप छोड़ के पीटीआई को ज्वाइन किया था, और सूरत हाल अब वाक़तन इसी सिमत में जाती हुई नज़र आती है। क्योंकि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब का ये कहना था कि काम को ओहदा दिया जाता तो डिलीवर कर सकता था, और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की। अब एक जानिब इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं और गवर्नर पंजाब भी मैदान में आने के बाद, और दूसरी जानिब जो इस वक्त कायम मुकाम गवर्नर हैं यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब, इन दोनों ने जो है नाक में दम करके रख दिया है इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब चाहते हैं कि पंजाब के अंदर किसी किस्म की कोई स्टेबिलिटी आ सके, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने मिट्टी का माधु बिठा रखा है उसकी मौजूदगी के अंदर पंजाब के अंदर किसी भी किस्म की स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, और ना ही पंजाब के अंदर जो गवर्नेंस का लेवल है वो ऊपर हो सकता है। अभी रिसेंटली एक मिसाल देता हूँ आपको जिससे ज़ाहिर होता है कि इमरान खान साहब किस ऐसे वो क्या कहते हैं, पंजाबी की मिसाल बड़ी बुरी है लेकिन मैं दे नहीं सकता, लेकिन विशियस साइकिल में आपको कह देता हूँ कि उसके अंदर इमरान खान साहब फंस चुके हैं। वजह यह है कि एक उन पर आइनी पाबंदी है। आइनी पाबंदी है इस वजह से कि उन्होंने बलदियाती इंतखाबात कराने हैं और उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और आज इमरान खान साहब को बलदियाती इंतखाबात के हवाले से हतमी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करानी थी, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने ऐन वक्त पे उसके अंदर अपनी एक ऐसी वो डाली है, क्या कह सकते हैं, कार्रवाई, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब के लिए सूरत हाल मुश्किल हो चुकी है। अब पंजाब कबीना ने आज से चंद दिन पहले यानी 2 दिन पहले मंजूर किया था नया लोकल बॉडीज़ एक्ट, और जिसको अब पेश किया जाना था जो है पंजाब असम्बली में, और इसके लिए जो गवर्नर पंजाब साहब है वो जो जा चुके हैं लंदन, और इस वक्त जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो कायम मुकाम गवर्नर हैं। और मुस्लिम लीग काफ ने बलदियाती इंतखाबात के हवाले से एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया था हुकूमत वक्त को, और हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि जनाब आपकी जो सिफारिशात हैं वो हम अपना ये जो नया बिल लेके आ रहे हैं इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। पंजाब कबीना ने बिल मंजूर कर लिया, और बिल मंजूर होने के बाद जो हुकूमत का अहम इत्तेहादी है मुस्लिम लीग काफ उनको ब्रीफिंग देने पहुंच गए, तो आपको मालूम है फिर वहाँ से जवाब क्या आना था। वहाँ से तो फिर तत्ते तवे पे बैठे हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने तत्ती बातें ही करनी थी, लिहाजा तत्ती बातें उनको सुनना पड़ी। जो पंजाब के वज़ीर हैं महमूदुर रशीद साहब वो, और जो सेक्रेटरी बल्दियात हैं नूरुल अमीन मैंगल साहब, ये जाते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास और जाकर उनको बताते हैं कि जनाब पंजाब कबीना ने ये बिल मंजूर कर लिया है और इस बिल के तहत ये काम होने हैं, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़ी नाक बूंद चढ़ाते हैं और कहते हैं कि यार आपके साथ बात कुछ और होती है, चीज़ फाइनल करके आप मेरे पास कुछ और ले आते हैं। जो उनको तजावीज़ पेश की गई उनमें ये कहा गया था कि जनाब हम विलेज काउंसिलें भी बनाएंगे और इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं वो भी बनाई जाएंगी। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने उनको कहा कि जनाब हमारे साथ जो बातचीत हुई थी उसके अंदर ये तय पाया था कि तहसील काउंसिलें भी बनाई जाएंगी, और इस बिल के अंदर तहसील काउंसिल्स मौजूद ही नहीं है, लिहाजा इस बिल के अंदर तहसील काउंसिल्स को भी दोबारा बलदियाती निज़ाम का हिस्सा बनाया जाए। अब बलदियाती निज़ाम के अंदर जो नया बलदियाती निज़ाम पंजाब कबीना ने तजवीज़ किया है उसके तहत दही सतह पर विलेज काउंसिल और ज़िला काउंसिल का निज़ाम है, और तहसील काउंसिल बिल्कुल नज़रअंदाज है। ज़िला काउंसिल के चेयरमैन और मेयर के लिए किसी किस्म की कोई तालीमी काबिलियत नहीं रखी गई, जबकि मुस्लिम लीग काफ का ये कहना है कि इन दोनों ओहदों के लिए तालीमी काबिलियत भी होनी चाहिए।
اور اس کے ساتھ ساتھ جو یقین دہانیاں ان کو کرائی گئی تھیں چودھری پرویز الہی صاحب کو، وہ یہ تھیں کہ یہ جو جن اضلاع کے اندر مسلم لیگ کاف نے اپنی جہاں سے اپنی صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہیں، ان اضلاع کے اندر حکومتیں بنانے کا وہاں پر جو چیئرمین شپس ہیں یہ دی جائیں گی مسلم لیگ کاف کو۔ اب اگر یہ چلی جاتی ہیں مسلم لیگ کاف کے پاس، تو پنجاب کے اندر جو عثمان بزدار صاحب ہیں ان کا جو حلقہ اثر ہے وہ بہت زیادہ محدود ہو جائے گا، اور مسلم لیگ کاف بلدیاتی الیکشنز اگر ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ اضلاع جن کے اندر مسلم لیگ کاف کی اچھی خاصی سپورٹ بینک موجود ہے، ووٹ بینک موجود ہے، اور وہاں پر وہ اپنی جو حکومتیں بنا لیتے ہیں، تو پنجاب گورنمنٹ کے لیے اچھی خاصی مشکل پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ان اضلاع کے اندر جو حکومت ہے وہ تو اپنی مرضی کا ڈی پی او نہیں لگا سکتی، ڈی پی او تو چھوڑ ایس ایچ او نہیں لگا سکتی۔ اب جب اس لیول پر جا کے پولیٹکس ہونی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے کتنی مشکل ہے۔ ابھی وہ مسلم لیگ کاف کو منائیں گے تو چودھری سرور صاحب ناراض ہو جائیں گے، چودھری سرور صاحب کو منائیں گے تو مسلم لیگ کاف ناراض ہو جائے گی، اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے واضح انداز میں اس بات کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ نے یہ جو ہماری گزارشات ہیں ان کو آپ نے جو ایکٹ ہے لوکل باڈیز ایکٹ اس کے اندر شامل نہ کیا تو پھر ہماری طرف سے معذرت ہے، ہم آپ کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ ایکسٹینڈ نہیں کر پائیں گے، یعنی اس بل کی پنجاب اسمبلی سے منظوری کے لیے پھر آپ ہم سے جو تعاون ہے وہ نہیں مانگ سکتے۔ اب اس صورتحال کے اندر ایک جانب عمران خان صاحب کے لیے یہ پرابلم ہے کہ انہوں نے آج حتمی رپورٹ پیش کرنی ہے، دوسری طرف پنجاب گورنمنٹ کی انکمپیٹنس یہ ہے کہ وہ جب یہ بل تیار کر رہے تھے اور ان کے ساتھ مسلم لیگ کاف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں، جو نیگوسیشن ہے، اس کے نتیجے کے اندر چند چیزوں پر اتفاق پا لیا گیا تھا، تو ان جو اتفاق رائے والی چیزیں تھیں ان کو اس بل میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب چونکہ عثمان بزدار صاحب کو بھی وزیر اعلیٰ بننے اور وزیر اعلیٰ کے اختیارات استعمال کرنے کا شوق لاحق ہو چکا ہے، ان کو یہ غلط فہمی ہو چکی ہے کہ میں واقعتاً مٹی کا مادو نہیں ہوں، ایک وزیر اعلیٰ ہوں، تو اب ان کے اختیارات استعمال کرنے کا ان کو جو جنون ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اب اس جنون کے اندر عمران خان صاحب پس جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ عثمان بزدار صاحب کو راضی رکھیں گے تو ان کو مسلم لیگ کاف کو ناراض کرنا پڑے گا، اور مسلم لیگ کاف کو ناراض کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ان کی گورنمنٹ کا سیٹ اپ نہیں چلتا، اور عثمان بزدار صاحب اب ان کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ اب 1 دسمبر سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے پنجاب کے اندر جو حد بندیاں ہیں حلقوں کی، اس پر یہ بلدیاتی الیکشنز کے لیے جو ضروری ہیں اس کے لیے کام کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو بل ہے اس کی کاپی وہاں پہ جمع کرائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کانسنٹ رپورٹ بھی الیکشن کمیشن میں سبمٹ کرائی جائے۔ اب اگر آج وہ رپورٹ سبمٹ نہیں ہوتی اور اگر رپورٹ نامکمل سبمٹ ہوتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن اپنی حد بندیاں نہیں شروع کر سکتا۔ اب حد بندیاں نہیں شروع نہیں ہوں گی تو پھر معاملہ ایک مرتبہ پھر لٹک جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کی حکومت کا 36 کا آنکڑا ہے، ایک دوسرے کو ذرا سا پسند نہیں کرتے۔ بلکہ آج مجھے ایک اور خبر بھی یاد آ گئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے جو انتخابات کو غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے اور اس کے لیے جو ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے درخواست دی تھی سپریم کورٹ نے، وہ بھی مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا جی انتخابات بھی ہوں گے اپنے شیڈول کے مطابق ہوں گے، اور اسی شیڈول کے مطابق ہوں گے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیا ہے، اور انتخابات ہوں گے بھی جماعتی بنیادوں پر، لہٰذا انہوں نے کہا یہ اٹھاؤ اپنی درخواست اور نکلو یہاں سے۔ اب اس صورتحال میں جب پنجاب کے اندر یہ والا میس ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنجاب کے اوپر جو فوکس ہے تمام کے تمام اداروں کا وہ بڑھ جائے گا، اور اسی صورتحال کے اندر جب ایک اتحادی اہم ترین اتحادی جس کی وجہ سے آپ کی پنجاب کے میں اندر حکومت برقرار ہے وہ اگر ناراض ہو جائے گا تو اس بل کی پنجاب اسمبلی سے جو منظوری ہے وہ قطعی طور پر نامکمل ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب گورنر پنجاب بھی منظر عام پر آ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ جناب میرا تو اب گزارا ممکن نہیں ہے اور مجھے بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، تو پھر یقینی طور پر پی ٹی آئی کے اندر اور خاص طور پر پنجاب کے اندر یہ جو دھڑے بندیاں ہیں، یہ جو گروپ بندیاں ہیں، یہ یقینی طور پر کھل کے سامنے آئیں گی۔ اب آپ کو میں یاد دلاؤں کہ گورنر صاحب نے یہ جو آج لندن کے اندر پریس کانفرنس کرتے ہوئے باتیں کی ہیں، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کی، اس سے پہلے بھی وہ اس بات کا واضح طور پر اظہار کر چکے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس سے کسی بھی طور پر مطمئن نہیں ہے، اور اس بات کا بھی وہ شکوہ ایک سے زائد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے جو کام لیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں لیا گیا، اور انہوں نے واضح طور پر اس بات کا بھی اشارہ دیا تھا کہ میں
خدمت کرنے کے لیے اپنی جو UK کی نیشنل شپ ہے، سٹیزن شپ ہے، اس کو چھوڑ کے پاکستان آیا تھا، مسلم لیگ نون کو جوائن کیا تھا، اور مسلم لیگ نون نے بھی مجھے گورنر پنجاب کا ایک رسمی عہدہ دے کر سائڈ پہ کر دیا تھا، جس کے بعد مجھے وہ عہدہ چھوڑ کے میں آیا تھا PTI میں کہ چلو یار یہاں پہ مجھے کچھ کام کرنے کا موقع ملے گا، یہ ایک نئی جماعت ہے، اس کی لوگوں کے اندر یہ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئی ہے، اب اگر وہ تبدیلی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی اقتدار میں آ کے تو پھر اس عہدے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کے بارے میں نہ صرف غور و خوض شروع کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ، جو ان کے دوست احباب حلقہ اثر ہے، ان کے ساتھ انہوں نے مشاورت کا عمل کا بھی آغاز کیا تھا، اور تقریباً وہ اس نقطے پر جو ہے آ گئے تھے کہ ہمیں ایک نئی جماعت بنانی چاہیے۔ پھر عمران خان صاحب لاہور آئے تھے، اور لاہور آ کے انہوں نے ملاقات کی تھی چودھری سرور صاحب سے، اور ان کو کہا تھا کہ آپ کے جو تمام ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا، جس پر چودھری سرور صاحب نے ان کو کہا تھا کہ یار جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میرا ایک مشن تھا کہ میں کم از کم لوگوں کو پینے کا صاف پانی ہی مہیا کر سکوں، تو میں سمجھوں گا کہ میرا ایک بہت بڑا کارنامہ مجھ سے ہو گیا، اور اس کے لیے میں نے آب پاک اتھارٹی ہے اس کا بیڑا اٹھایا تھا، اور 3 سال گزرنے کے باوجود اور پنجاب میں ہماری حکومت ہونے کے باوجود بیوروکریسی نے اس منصوبے کو آگے بڑھنے کی راہ میں ہر ممکن رکاوٹ ڈالی، اور میں گورنر پنجاب ہوتے ہوئے بھی اس منصوبے کو آگے نہیں بڑھا سکا۔ تو اس سے بڑھ کر بے بسی کی صورتحال کیا ہوگی؟ اور اسی کا جو بے بسی کا اظہار ہے انہوں نے لندن جا کے کیا اور اپنی خوب بڑاس نکالی، اور جو چند باتیں ہیں وہ ان کی بہت زیادہ ریلیونٹ ہے۔ مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں یہ شخصیات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اداروں کو مضبوط نہیں کرتے، اور بات ان کی درست ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہمارا جو ڈومیسٹک پولیٹیکل سسٹم ہے، اور خاص طور پہ انٹر پارٹی پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ واقعتاً شخصیات کے اوپر بیس کرتا ہے۔ مسلم لیگ نون کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب کے علاوہ کسی اور طرف دیکھنے کا روادار نہیں ہے۔ جو پیپلز پارٹی ہے اس کے لیے بھٹو فیملی ہی اول اور آخر ہے، اور اسی طریقے سے PTI عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہاں پر جو شخصیات کے اوپر ہمارا جو پولیٹیکل نیریٹو بلڈ ہوتا ہے، شخصیات کے اوپر جو ہماری سیاسی جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پھر شخصیات کو ہی سپورٹ کرتی ہیں، وہ ادارہ مضبوط نہیں بنتی۔ پولیٹیکل جماعت ایک ادارے کے تحت ہی کام کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں یورپ کے اندر ابھی اگر ہم انگلینڈ کی مثال دیں جہاں پر موجود ہیں اس وقت ہمارے گورنر پنجاب، تو لیبر پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی یہ 2 پارٹیز ہیں، اور یہاں پر کوئی پرماننٹ اس کی شخصیت نہیں ہے جو اس پارٹی کو لیڈ کرے گی۔ جو پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے وہی پارٹی کو بھی لیڈ کرتا ہے، اور اگر اس کے بعد وہ جماعت الیکشن ہار جائے تو اس کا تو جماعت اپنے لیے ایک نئے سربراہ کا انتخاب کرتی ہے اور پرانے سربراہ کو فارغ کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، یہاں پر جو شخصیات ہیں وہ شخصیات ہی آگے چلتی رہتی ہیں۔ دوسری بات جو گورنر پنجاب نے کی اور وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کی کہ PTI کا نعرہ تھا تبدیلی کا، PTI کا نعرہ تھا اصلاحات کا، PTI کا نعرہ تھا لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا، اور گورنر پنجاب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے، یعنی PTI اقتدار میں آئے گی تو پولیس اور عدلیہ اور یہ جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر اصلاحات لے کے آئے گی، تاکہ لوگوں کو تھانے کچہریوں کے چکر نہ لگانے پڑے، انصاف کے حصول میں آسانی ہو، یہ جو فرد جائیداد دیوانی مقدمات کا انتقال، ٹرانسفر، اس قسم کی جو لوگوں کو زمینوں پر قبضے، اس قسم کی صورتحال سے نجات ملے گی۔ لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود پولیس، عدلیہ اور پروسیکیوشن، یہ 3 ہی صرف اگر ہم شعبے لے لیں تو ان 3 شعبوں کے اندر کسی قسم کی نہ کوئی اصلاحات کی گئی ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی صورتحال کو ڈیولپ کیا گیا ہے جہاں پر جا کر لوگوں کو کسی قسم کا کوئی ریلیف مل سکے۔ لہٰذا PTI جو تبدیلی اور اصلاحات کے نعرے کے ساتھ اقتدار میں آئی تھی، اب اپنے اس تبدیلی اور اصلاحات کے بوجھ کے نیچے ہی دبتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، یعنی نہ PTI اصلاحات کرے گی اور نہ ہی وہ تبدیلی کا جو حقیقی نعرہ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا، اور گورنر پنجاب اس صورتحال سے خاصے مایوس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ان کا جو آج جو انہوں نے جس طریقے سے بات کی ہے یہ قطعی طور پر اسی سمت اشارہ ہے جس کا ذکر وہ پہلے کر چکے تھے، یعنی پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر ایک نئی پولیٹیکل اینٹی کی انٹری ہونے جا رہی ہے، اور نئے پولیٹیکل سسٹم کے اندر نئی پولیٹیکل پارٹی
کی جو انٹری ہے وہ سب سے زیادہ معنی خیز اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر جو کنگز پارٹیز ہیں یہ بنتی ہی رہتی ہیں اور کنگز پارٹی کو سپورٹ بھی ملتی ہے اور کنگز پارٹیز بعد میں پھر اقتدار میں بھی آ جاتی ہیں. اور اگر آپ کو اس کی ایک اور ریلیونٹ مثال دوں تو وہ ہیں ہمارے سابق گورنر سندھ عشرت العباد صاحب، جن کو دوبارہ سیاست کے اندر نہ صرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ سندھ کے ایک صوبائی وزیر باضابطہ طور پر گئے ہیں دبئی، اور دبئی جا کر ملاقات کرتے ہیں عشرت العباد سے اور ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ جناب آپ پاکستان آئیں، آپ واپس کراچی آئیں اور کراچی آ کر یہ جو ہمارا جو اس وقت انحطاط پذیر شہری نظام ہے اس کے اندر اپنا رول ادا کریں. اب اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ یہ جو اس وقت نئی پولیٹیکل اینٹیز ایمرج ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر ٹی ایل پی ہے، تحریک لبیک پاکستان، جس پر اب تمام تر پابندیاں ہٹا بھی دی گئی ہیں اور وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر فنکشن کے لیے بھی تیار ہے. اور حافظ سعد رضوی صاحب کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا کہ اب ہم سیاسی میدان کے اندر نہ صرف آئیں گے بلکہ زور و شور کے ساتھ آئیں گے. اور اس کے بعد ان کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اب جو ہمارے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں ان کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگلے الیکشنز کے اندر انہوں نے ووٹوں کے ڈبوں کو بھرنا ہے. یعنی ٹی ایل پی پنجاب کے اندر ایک اہم پولیٹیکل اسٹریٹجی کے ساتھ منظر عام پر آئے گی. اور اگر ایسی صورتحال میں گورنر پنجاب اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر ایک نئی سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھتے ہیں اور وہاں سے عشرت العباد آتے ہیں، یہاں پر مسلم لیگ کاف بھی موجود ہے اور یہ ایک ایسی کوئی الائنمنٹ ان کے درمیان ہو جاتی ہے، یعنی ٹی ایل پی، مسلم لیگ کاف، چودھری سرور اور سندھ کے اندر جو ہم کہہ سکتے ہیں عشرت العباد صاحب کی جو جماعت ہے، جو اگر وہ آئیں گے اور آ کے ایم کیو ایم کو دوبارہ اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد اس کو ایک نئی سمت میں لے کے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا الائنس بن سکتا ہے جو پنجاب کے اندر کافی حد تک مسلم لیگ نون کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت بنیادی ایجنڈا بھی شاید یہی ہے کہ ریئل پولیٹیکل قوتوں کو آگے آنے سے ابھرنے سے روکنا، اور اس کے لیے یہ جو پاکٹ جو پارٹیز ہیں ان کو پروموٹ کرنا اور ریجنل پالیٹکس کو پروموٹ کرنا تاکہ کوئی نیشنل لیول کی پارٹی ایمرج ہی نہ ہو سکے. اگر ہم 2018 کے الیکشنز دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمیں ایسی ہی صورتحال نظر آئی تھی کہ پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر ہمیں نظر آئی پی ٹی آئی، پنجاب کے اندر ڈومیننس تھی مسلم لیگ نون کی، سندھ کے اندر ہمیں نظر آیا پاکستان پیپلز پارٹی، اور بلوچستان کے اندر جو روایتی طور پر ایک سکیٹرڈ مینڈیٹ آتا ہے وہاں سے بلوچستان عوامی پارٹی کو اکثریت ملی. یعنی کوئی بھی ایک ایسی جماعت نظر نہیں آئی جو چاروں صوبوں کے سے اکثریتی مینڈیٹ لے کر اقتدار میں آئے. اور یہی صورتحال ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، اور اگلے الیکشنز کے اندر یہی ایک اسٹریٹجی ہے جو الیکشنز میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوگی. اور ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے جو گروپ ہیں پولیٹیکل پاور گروپس جو ہیں ان کو نہ صرف نرش کیا جائے گا بلکہ ان کو اچھے طریقے سے فیڈ بھی کیا جائے گا تاکہ ان سے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں. اور عمران خان صاحب کی جو بیڈ گورننس ہے اور جس طریقے سے ان کی حکومت کی کارکردگی ہے اور جس طریقے سے ان کے بلند و باغ دعوے تھے جو پورے نہیں ہو سکے، اور یقینی طور پر ان کو اب اس کا بیک لیش کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس عمل کا آغاز اب ہوا ہی چاہتا ہے. الیکشن کمیشن بنیادی طور پر اس سارے معاملے کے اندر ایک اگر ہم ہاکی کی زبان میں بات کریں تو سینٹر فارورڈ کا رول پلے کرے گا، اور دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے خلاف گول پہ گول کب کرے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.